बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। 2018 का वाकया है जनाब, और 2021 में सामने आता है। इल्जामात की नौयत बड़ी संगीन है, लेकिन फवाद चौधरी साहब हमेशा से अपने एक रवैये की वजह से मशहूर हैं, और आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। वो कहते हैं जनाब ये महज लतीफ़े हैं, और रोजाना ही ऐसे लतीफ़े सामने आते हैं। हुआ क्या है? हुआ कुछ यूं कि साबिक जज जी राना शमीम साहब के इंकशाफात हैं, और इंकशाफात क्या हैं? ये कि हल्फिया बयान देते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को रिहा ना करने का कहा गया। प्रोग्राम में आज यही बात करेंगे, क्या क्या वाकई ही मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ ना इंसाफी हुई है, असल वाकया क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे क्या इत्तेहादियों ने हुकूमत को इम्तिहान में डाल दिया है, या इत्तेहादी खुद घबराहट का शिकार है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आप। सर, इंट्रो से आपको अंदाजा हो गया होगा बात क्या है। 2018 का वाकया है, 2021 में सामने आता है, और अचानक से इंकशाफात इतने शदीद लग जाते हैं। एज ए मतलब न्यूट्रल पर्सन अगर बात करें तो इतना पुराना वाकया। देखिए, ये बात बड़ी मजे का खेज है, और 2018 का अगर वाकया है, 2021 में ये जैसे शमीम साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो हमारे पिछले जो चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी कि ये इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि इन्होंने अपना एक्सटेंशन मांगा था, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। वो तो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन में इनसे मांगू क्या, ये तो अथॉरिटी ही नहीं है। खैर एनीवे, वो अपनी जगह जो बात भी है। तो आज अगर हमारी जुडिशरी का नंबर 130 नंबर पे आता है, तो इसकी बुनियादी वजह यही है। आपने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का रोल देखा होगा कि उन्होंने 2013 के इलेक्शन में किस तरह क्या रोल प्ले किया था, और किस तरह मुस्लिम लीग नून को जितवाया था वहाँ से, और किस तरह की धांधलियाँ हुई थी। तो ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि ये होता रहा है, और बड़ी बदकिस्मती है। अब आप देखें ना कि जुडिशरी की अगर बात की जाए, तो एपीएस का जो वाकया 2014 में हुआ गालबन, और इमरान खान को जो अभी के वजीर आजम है, उसको बुलाया जा रहा है वहाँ पे। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की बात की, मेरे ख्याल विद इन हाफ एन आवर बुलाया, विद इन हाफ एन आवर ही वाज देयर इन द कोर्ट। तो कोर्टों के उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए मौजूद अदालत है, और मेरे लिए उसका एहतराम है। तो मकसद ये है कि आप कोई जस्टिफिकेशन ये मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है, आप बड़े बड़े आपकी अच्छे इरादे थे, आप बहुत अच्छे थे, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं आपने बात की? उस वक्त क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा, मैं बिल्कुल आप देखिए, बात ये है कि यही तो सारी चीजें हैं ना, कि अब क्यों कह रहे हैं, बल्कि इनको तो चार्ज करना चाहिए कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तो आप इसे प्रूफ करें। ठीक है ना, ये होना चाहिए। बल्कि आई एम सॉरी टू से, आपने देखें कि ये बड़ी बदकिस्मती कि इस अगर हमारी भुट्टो साहब को भी नाहक बेकसूर लटका दिया गया, उनका कसूर नहीं था, यही जुडिशरी थी जिन्होंने उनको लटकाया। और किनके कहने पे लटकाया गया? उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने एक बहुत ही गलत और बहुत ही गंदा रोल प्ले किया, और वो भी उन्होंने जो किया था, वो हम सब जानते हैं कि वो किस सुपर पावर के कहने के ऊपर ये सारा काम किया गया था। और ये जब तक अमेरिका की मुदाखलत हमें नहीं होगी, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि जितने हमारे सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की जो टॉप की जो ग्रेड 20 और उसके ऊपर के जो लोग होते हैं, इनके बच्चों को बाकायदा अमेरिका स्कॉलरशिप देती पढ़ने के लिए फ्री, क्या कितना नालायक बच्चा क्यों ना हो, और फिर वो उनकी नौकरियां भी करते हैं। तो ये जब हम वापस से उस पॉइंट पे आते हैं, फारूक डाडी साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ सियासतदान ये कह रहे हैं ये ताबूत में आखिरी कील। आपको लगता है कि ये इतना बड़ी बात है ये कि ये इमरान खान से की गवर्नमेंट पे असरअंदाज हो रही है, उनकी जो है वो जो अवाम पे उनके असरात है उस पर असरअंदाज होगी ये बात? देखिए, इमरान खान को इस मुल्क के अवाम ने चुना है, और इस मुल्क की एक मेजॉरिटी ने उनको चुना है, उनको इलेक्ट किया है। वो इस मुल्क के एक बोनाफाइड प्राइम मिनिस्टर हैं, और मेरा ख्याल है कि आप अगर देखें, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसके ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन का कोई ना इल्ज़ाम है,
نہ اس شخص نے کوئی کرپشن کی ہے. نہ آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی کرپشن نظر آئے گی, نہ آپ کو پرائم منسٹر لیول پہ کوئی کرپشن لیکن ڈاکٹر نظر صاحب آئے گی. مجھے یہ بتائیں کہ کسی ایک آدمی کے صحیح ہونے سے تو فرق نہیں پڑے گا نا. آپ کی جب ٹیم میں آپ کو سامنے لوگ آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیے, اگر ان کی ٹیم میں بھی اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب تو کسی کو نہیں بخشتے. ایون کہ انہوں نے جہانگیر ترین who was next to عمران خان, اس کو تک اسپیئر نہیں کیا جس نے یہ سارے توڑ جوڑ کر کے حکومت بنائی تھی. ورنہ حکومت کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, تو یہ سارا توڑ جوڑ جو کیا تھا. لیکن عمران خان نے ایک چیز جو طے کی تھی, ہم نے سب نے دیکھا کہ اس نے جہانگیر ترین تک کو بھی نہیں چھوڑا. یہ شوگر کے حوالے سے یا جو بھی کچھ تھا انہوں نے نہیں چھوڑا. تو عمران خان کے بارے میں ایک بات تو طے ہے, نہ وہ خود کھاتا ہے نہ وہ کسی کو کھانے دے. اب کوئی اگر چپ چھپا کے چوری سے اگر کوئی کرپشن کر لیتا ہے یا پیسے کھاتا ہے تو وہ تو نہیں. میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں, آپ کو نہیں لگتا یہ کہ ہر طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں, ہر طرف سے ایک وار ہو رہا ہے اس وقت گورنمنٹ پہ, اس پہ اچانک سے یہ بات سامنے آ جانا کہ جی مسلم لیگ نون کے لیڈرز کو خاص طور پہ یہ تنبیہ کی گئی 2018 میں کہ ان کو رہا نہ کیا جائے, ان کے کیسز جو ہیں فی الحال چلنے دیے جائیں, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کی جہاں تک بات ہے تو وہ خود ان فوجیوں کی پیداوار ہیں, اور یہ جنرل جیلانی کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں, اور یہ کوئی ایسی کوئی تحریک یا ایسے کوئی سسٹم کے تحت نہیں آئے, پولیٹیکل سسٹم کے تحت. ٹھیک ہے, اور ان کا جو رول تھا جب آئی جی آئی تھی, اور اظہر خان کا جو کیس ہے ابھی بھی پینڈنگ میں پڑا, اس کو کیوں نہیں کھولتے؟ اس میں باقاعدہ پیسے دیے گئے آئی ایس آئی نے, جو نواز شریف نے بانٹے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو, تاکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گرایا جائے. تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہے, اور اصغر خان کا کیس بھی موجود ہے, تو ہماری جوڈیشری کیوں اس کیس کو نہیں چلاتی؟ اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ریئلٹی. آپ کو یہ جتنے کیسز ہوئے نواز شریف کے خلاف ہے یا مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا تھا وہ تو بڑی لائٹلی اس کو ہینڈل کیا گیا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو بڑی اس پہ ہارش ریئیکشنز آنے چاہیے تھے, لیکن ایسا کوئی ریئیکشنز تو نہیں آیا. پھر کیسز سے بھی آرام سے نکلتے جا رہے ہیں اور سزائیں بھی بڑی کم ہوئی ہیں. ان کا انفلوئنس آپ دیکھیں کہ جوڈیشری میں کتنا ہے نواز شریف کا. آپ جسٹس ٹارر سے دیکھیں, آپ ملک قیوم سے دیکھیں, ہمیشہ ہمیشہ سے انہوں نے ان ججز کو پالا ہوا. آپ قاسم کو دیکھیں, جو جسٹس قاسم جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. یعنی کہ ہم اور آپ کو سالوں تک 10 سالوں تک انصاف نہیں ملتا, اور شہباز شریف کے لیے چند گھنٹوں کے لیے وہ کھول کے, اور اسی میں چند گھنٹوں میں اس کو فیصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے, پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں. تو یہ اگر ہماری جوڈیشری کا حال ہے, اور اس میں آپ اس کو دیکھیں, وہ جو ارشد ملک, جسٹس ارشد ملک, اس کو مار دیا گیا. کس نے مارا, کیا کہا, یہ تو حکومت کا کام ہے. اور اب اگر نواز شریف کے اوپر کوئی کیسز ہے یا زرداری پہ کیسز ہے, تو یہ اس حکومت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو دونوں نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے تھے. یہ وہ کیسز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. سر ویلکم کریں گے آپ کو. وعلیکم السلام. پروگرام میں سر بات ہو رہی ہے کچھ سابق جج جی بی رانا شمیم صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور الزام لگایا ہے کہ 2018 میں یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو رہا نہ کیا جائے الیکشن انتخابات تک. آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جو پاکستان کی عدلیہ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ اوت لے کر آتے ہیں. اچھا, کوئی بھی فرد جو کہ ایک اعلیٰ عہدے پر آ کے بیٹھتا ہے, اس سے یقیناً خواہ وہ فوج کے ادارے ہوں, نیوی کے ہوں, ایئر فورس کے ہوں, ایم این اے ہوں, ایم پی ہوں, سینیٹر ہوں, سب اوت لے کر آتے ہیں, اور یعنی حلفاً قسماً خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسا طریقے سے نبھائیں گے. اور اس کے بعد میری سمجھ میں ایک چیز نہیں ہے, میں نے آپ نے جو کہا, میں نے اس کو پڑھا سنا بھی تھوڑا سا ہے, میں نے اس کو مختلف تجزیے آ رہے ہیں اس پر. نمبر 1 کہ یہ ضمیر, جب یہ کہا جاتا ہے ان سے کہ آپ ایسا کریں, تو اس وقت یہ ضمیر کیوں نہیں جاگتے ہیں؟
اور کچھ عرصے بعد پھر ضمیر جاگتے پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ کام اس طرح لیا گیا ہے. میرے خیال میں یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. یہ اوت سے یہ اوت کی نفی ہے. مطلب ان کے خلاف ہی بات جا رہی ہے فی الحال جو ہے. اگر ایسا کچھ تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا گیا؟ اس وقت دیکھیں جس وقت منصب پر آپ تھے اللہ نے آپ کو منصب مرتبہ طاقت پاور دی تھی. قانون نے بھی آئینی قانونی پاور تھی سب کا. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک ایم این اے ایم پی بنتا ہے, سینیٹر بنتا ہے. ایم این اے ایم پی تو پبلک ووٹ سے آ کر بنتے ہیں نا, ایک تو ریزرو بنتے ہیں, لیکن ایک جنرل الیکشن میں الیکشن لڑ کر آ کر وہ بنتے ہیں ایم این اے ایم پی. اچھا اگر ان کو کوئی طاقت پھر مستقبل میں جب وہ ایم این اے ایم پی بن جائیں, کوئی طاقت ان کو پریشر دے کہ آپ فلاں پارٹی میں چلے جائیں, تو پھر اس ایم این اے ایم پی کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے 1,00,000 2,80,000 لوگوں نے جتنے بھی ووٹ دیے, اپنی طاقت لوگوں نے اس ایم این اے ایم پی کی جھولی میں ڈالے ہیں. اگر اس کو اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے اور جو لوگوں کو دی ہوئی طاقت کا احساس نہیں ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر لوگ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس ووٹ وہ جو طاقت اپنی اس کی جھولی میں ڈالتے ہیں تو یقیناً اس طاقت کو وہ مسلس کے طور پہ یوز کرتا ہے, اور مسلس دکھا کر اپنے حکومتوں کو, اپوزیشن کو, ان لوگوں کے کام نکالتا ہے, اپنے شہروں کے, اپنی یوسیوں کے, اپنے ٹاؤنز کے. لیکن اگر ایک بندہ منصب پر آ جائے, کوئی جج اگر منصب پر آتا ہے, منصب پر بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے فیصلے کریں, اور ججز کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ تو فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, وہ تو زیادتی, ناانصافی, حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے. پاکستان کے آئین اور قانون ان کو ذمہ داری ہے. اگر اس قانون پہ, اگر اس آئینی سیٹ پر, قانونی سیٹ پر آنے کے بعد وہ کسی کے پریشر میں آ جائیں اور وہ پھر وہ فیصلہ دیں کہ فلاں کو نااہل کریں, فلاں کو نااہل نہ کریں, اور پھر جب ٹائم پیریڈ نکل جائے, آگے نکل جائے, اور جب حالات چینج ہو, جب حالات حق میں جن کے خلاف کل تک فیصلہ دیا تھا, جب حالات ان کے حق میں جانے لگے تو پھر وہ کھل جائیں کہ نہیں ہم سے تو اس طرح سے کام لیا گیا تھا. میرے خیال میں یہ وہ بھی مجرم ہے اس کے, ان کو بھی سزا ہونا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان سے کام لیے ان کو بھی پنش کرنا چاہیے. اچھا ساجد صاحب, بڑے سادہ سا سوال ہے میرے لیے, بڑا سادہ سا ہے, کیا ایم کیو ایم نے بھگتے ہیں ایسے کیسز کو, ایسے فیصلوں کو بھگتا ہے؟ مثال کے طور پر حکیم سعید کیس ایم کیو ایم پر بنا, سارے لوگ جن پر وہ کیس بنائے گئے تھے بری ہو گئے. ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکنان کو ایک بڑی تعداد صرف اس لیے ان کو قید و بند کی صحبتیں کاٹنی پڑی. 50 کیس, یعنی کہ حسن مسلم علوی 60-70 سال کے تھے, ایک یوسف بھائی تھے ہمارے اس زمانے میں رابطہ کمیٹی میں, ان پر 52-53-54 کے بزرگ آدمی, یعنی کہ ایسے سے کیس بنا کر زیادتی ناانصافی لوگوں کے ساتھ کی گئی. بالکل یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ جو دورہ میں آ رہا ہے نا, قانون کا, آئین کا, مختلف سیاسی جماعتوں کا, مختلف اداروں کا, کہ ایک وقت پر ایک غدار, پھر دوسرا وفادار, پھر وہ وفادار دوسرا غدار. میرے خیال میں ٹی ایل پی کو غدار کہا گیا تھا نا, یہ بھی کہا گیا تھا بھارت سے یہ ایڈ لے رہے ہیں, فنڈنگ لے رہے ہیں, فلاں ڈیم کا, یہ وہ سب تھا نا. آج دیکھیں آپ, تو میرے خیال فیصلہ ایک کرنا چاہیے اور پھر اس پر قائم رہنا چاہیے, اس پر ڈٹے رہنا چاہیے. اچھا ساجد صاحب, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ بہت بھرے ہوئے ہیں آپ, بڑی آپ نے باتیں جو ہیں وہ کر تو دی ہیں, اس پہ ہم ابھی نہیں کہتے کہ ہم آپ سے ایگری کریں کہ نہیں کریں, لیکن اس کے باوجود آپ ایسی گورنمنٹس کے ساتھ بھی موجود ہمیشہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے خلاف, آپ سمجھ رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں. یہ پچھلے ادوار میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. پچھلے ادوار میں ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں پچھلے ادوار کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیسز کی بات کی تو بالکل کیسز بنے ہیں ہم پر, اور زیادتی ناانصافی ہوئی ہیں, اور آج اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم بول رہی کہ آفس کھولے جائیں, ایم کیو ایم بول رہی کہ ہم آپ کے اعلانی اتحاد ہیں کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام کروا جائیں. ساجد اس پوائنٹ کو اپنے پاس رکھیے گا, اس پوائنٹ کو اپنے پاس رکھیے گا. پہلے ڈاڈی صاحب سے آپ کی پہلے والی بات کا جواب لے لوں, اس کے بعد جو ہے یہ والا پوائنٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی فاروق ڈاڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جی حکیم محمد سعید صاحب کے کیس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور مزید بہت سے کیس کہا کہ جی ہم تو باعزت بری ہو چکے تھے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا, وہ جوڈیشری پہ سوال اٹھا تو انہوں نے جواب دیا. آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ نے بڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا ماضی میں؟ دیکھیں, حکیم سعید اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا, اور یہ بڑی بدقسمتی شہر کے ساتھ کہ اس زمانے میں ذوالفقار مرزا جب وزیر داخلہ تھے, انہوں نے یہ جو امن کمیٹی جو تھی یہاں کی, لیاری گینگ وار جو تھی, ان کو خوب اسلحہ دیا. وہ اس لیے اسلحہ دیا اور لائسنس دیے کہ وہ ایم کیو ایم کو کا اس شہر سے صفایا کرے, ٹھیک ہے. اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ لوٹ مار اور کڈنیپنگ اور یہ سارے سلسلے شروع کر دیے, اور ان کے اوپر ایک آشیرواد تھی. اور دوسری طرف ایم کیو ایم جو اس شہر کے ساتھ کر رہی تھی وہ سب کے سامنے ہے, موجود ہے. وہ اس وقت ان کے الائز تھے پیپلز پارٹی کے, اور ایم کیو ایم کے ساتھ
कराची के लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद वाबस्ता थी कि भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब अपने दौर में 10 साल के लिए कोटा सिस्टम फिक्स किया था कि ये ताकि अर्बन और इंटीरियर्स जो है वो एक सतह पे आ जाए, लेकिन ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और आज भी कराची के लोगों के साथ वो ज्यादती हो रही है कि कराची के डोमिसाइल का बंदा अगर CSS के एग्ज़ाम में अगर होना अपियर होगा तो उसको 80% मार्क्स लाने के बावजूद भी शायद वो क्वालिफाई ना कर सके, जबकि इंटीरियर से कोटा सिस्टम के ऊपर वो 33% मार्क्स पे भी आके वो एक सिविल सर्वेंट बन सकता है। और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम वो होता है कि जहाँ से आपको एक क्वालिटी और एक पोटेंशियल चाहिए जो कि बड़े फैसले कर सके। जब अगर नाहल लोग अगर उसमें आएंगे, इनकॉम्पिटेंट लोग आएंगे, तो आपकी आज आप देख रहे हैं गवर्नेंस होगा जो हम जुडिशरी पे जो बात अभी हम फेस करें जो गवर्नेंस मैं स्पेशली फैसलों के हवाले से बात कर रही हूँ क्योंकि जब वक्फे के बाद हम इस पे खास तौर पे दूसरे हिस्से पे आएंगे। इस वक्त हम उन बातों पे बात कर रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी क्या कर रही है और उस पर सवालात भी अब जाके उठते हैं और उन लोगों पे भी सवाल उठने चाहिए जो उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब उनको डिक्टेशन दिया जाता है, जबकि वो ओथ लेके आते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही थी कुछ जुडिशरी पे और साथ ही बात हुई कुछ साजिद अहमद साहब जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। कुछ हमने तल्ख सवालात भी इनसे किए कि क्यों गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हैं, उस पर वो जवाब दे रहे थे। जी साजिद अहमद साहब, एक तो बात कट की थी उस वक्त हमने जो मौजूदा गवर्नमेंट के सामने हम ये चीज रखी कि गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि गुज़श्ता 2 साल में कराची ने 50,000 अरब रुपए जमा कराए हैं। जो शहर इतना ह्यूज फंड दे रहा हो वफाक को, रेवेन्यू के बदले सिंध गवर्नमेंट को, उस शहर की आप हालत तो देखें। वो शहर यतीमों का शहर लगता है। पूरे शहर को गांव गोटो देहातों में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जॉब के हवाले से इस शहर के अंदर जितनी ज्यादती नाइंसाफी की जा रही है, इस वक्त जो मुख्तलिफ मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और उनके अंडर जितनी DC है वो क्या कहते हैं अपना टाउन्स आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, वहां पर मुकामी लोग जो कराची के रहने वाले हैं उर्दू स्पीकिंग, उनके साथ बहुत जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। उनको सीटों से हटाया जा रहा है। अब ये कौन सा आइन कानून कहता है आपको ये सब कुछ करने के लिए कि अगर आप इख्तियार में हैं तो आप अल्लाह के बंदों के साथ ज्यादती नाइंसाफी करें, ठीक है ना, और जबान की बुनियाद पर ज्यादती नाइंसाफी करें। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी ज्यादती कर रही है। वफाक से हम जो हमारी शिकायतें हैं और हमारी इनसे जायज शिकायतें हैं। वफाक का PTI का हमने साथ इसलिए दिया था कि दोनों साबका जमातों को हम आजमा चुके हैं और इन्होंने MQM और कराची को धोखा दिया हमेशा। कराची, हैदराबाद में बुखार, और इन दोनों जमातों ने धोखा दिया हमेशा। हम इनके इत्तेहादी भी रहे, इलाही भी रहे। जब इनको जरूरत पड़ी सीटों की अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए, सदर बनने के लिए, तो ये भागे भागे सब चले आते। तो आज तक ये सूरत हाल है। अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी तो हमारे पास है, हमने सपोर्ट किया उनको पहले। लेकिन देखिए वादों का पास भी रखना चाहिए। साजिद भाई एक सवाल पूछ सकता हूं इनसे? पार्टी की पहचान होती है। साजिद भाई एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। तो देखिए मैं भी कराची में ही पला बड़ा हूँ, कराची में ही पैदा हुआ और कराची आई हूँ, ठीक है। और कराची के साथ जो जुल्म अभी हो रहा है और पिछले दिनों हुआ, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आज कराची का बंदा, आज कराची की गलियां, आज कराची के शहर वीरान पड़े हुए हैं। जब आप लोग गुज़श्ता हुकूमतों में पीपल्स पार्टी के अलाइज थे, उस वक्त आपने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई और आप उनके साथ हिस्सा बनते रहे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, क्योंकि आप उनके साथ उनके अलाइज थे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि राठी साहब फारूक राठी साहब वो समझ गए और हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है। जी साजिद अहमद साहब आप जवाब देंगे इस बात का? देखिए नंबर 1 ये कि MQM कोटा सिस्टम नहीं हटी है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा लगता है, हमें भी ये फील होता है और कि शायद कराची के लिए कॉमन पॉलिसी अलग बना के रखी हुई है। मिसाल के तौर पर क्या MQM ने कहा था कि कराची की में सेंसस के हवाले से कराची की आधी आबादी को कट कर दिया जाए। MQM ने कहा था, बल्कि MQM ने कहा था कि सेंसस करें और मेरिट पर करें और सेंसस आधी आबादी कट कर देगी। MQM ने तो नहीं कहा था ना कि सियासी आधी शहर की आबादी को कट कर दे, लेकिन ये हुआ।
भुट्टो साहब के जमाने में 40-60 का रेशो रखा गया था, कोटा सिस्टम था, लेकिन 40-60 क्या 100% ही सब नाइंसाफी की जाती ना। चले थोड़ी देर के लिए हम कंप्रोमाइज कर देते हैं, नहीं ठीक है, हम सिंध के अंदर रहते हैं, हमने पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे हैं, नून के भी इत्तेहादी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम भाई पंथी के तौर पर ये थोड़ी देर के लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को इस चीज को कबूल करते हैं, चले ठीक है 40-60 का कोटा भी हमें कबूल है। लेकिन हमने मिसाल के तौर पर इसी सिंध के अंदर आज से पहले बहुत सारे वज़ीर आला रहे हैं, जाम सादिक साहब रहे हैं, अपना जतोई साहब रहे हैं, जितनी अज़बियत और तासुब का मुजाहरा इस 13 साल के अंदर कराची के साथ और सिंध को तकसीम मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मौजूदा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, जो सिंध गवर्नमेंट ने किया, इतनी तकसीम कभी भी नहीं थी, कभी भी तकसीम नहीं थी। साजिद अहमद साहब, आपकी बात भी मैं समझ गई हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे दें, उसके बाद आपका एक शॉर्ट एक वन लाइनर जवाब दें, गवर्नमेंट का साथ देंगे कि नहीं देंगे आगे? किस हवाले से? गवर्नमेंट का आगे आप 1.5-2 साल किसी भी मामले में आप साथ देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? देखिए, एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आज से पहले भी एमक्यूएम मुख्तलिफ जमातों की इत्तेहादी रही है। अगर एमक्यूएम को वो लोग पसंद नहीं आए, समझ में नहीं आए वो जमातें, या एमक्यूएम मुतालबात उन जमातों को समझ में नहीं आया, हमने फील किया, तो हम खुद दूर हो गए। तो हम फील करेंगे कि मौजूदा हुकूमत भी इतनी बेबस है और इतनी उनके हाथ में इख्तियार नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर ऐसी हुकूमतों के साथ चलने का हमारा कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। आपको लगता है फारूक राठी साहब हुकूमत मजबूर हो जाएगी अगर इन्होंने साथ नहीं दिया है? एमक्यूएम, काफ लीग दोनों पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, खतरे की तो घंटी है। फारूक राठी साहब, ये अब आप एक तरफ मत जाइएगा। देखिए, मैं पिछले भी अपने बहुत सारे टॉक शोज में बात कह चुका हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ कि जब से इमरान खान की हुकूमत बनी और जब से ये अलाइज इनके साथ आए, जब भी कोई वक्त आता है इनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जब अलाइज बनते हैं तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें इतनी मिनिस्ट्रियाँ चाहिए, हमारा इतना खर्चा हुआ है, हमें इतने पैसे चाहिए, हमने इलेक्शन में इतना दो। ये हर हुकूमत के साथ ये प्री बार्गेन होती है कि आप हमें इतने पैसे देंगे, इतनी मिनिस्ट्रियाँ देंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि इनकी पीटीआई के साथ क्या चीज़ें थी या कितने पैसे मांगे या क्या कितनी वजारतें मांगी, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये कॉमन सिस्टम जो हमारे मुल्क के अंदर एक फरसुदा सिस्टम है उसके साथ ये चलता ही है। फारूक राठी साहब, आपसे मैं इस हवाले से ही बात करूंगी, कालादम तंजीम कौन सी है और कौन सी नहीं है, और क्यों हम कालादम को कालादम नहीं कहते और जो नहीं होती उसको भी कह देते हैं। एनीवे, बड़ा डीप क्वेश्चन है। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है अदील अहमद साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। जी अदील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम। अदील, काफी गवर्नमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, हर तरफ से कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब का भी एक बयान आता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है जी इत्तेहादी भी पीछे हट गए हैं, तो इत्तेहादी टफ टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को या इत्तेहादी खुद घबरा गए हैं आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। लेकिन पहले सवाल का जो आपने चीफ जस्टिस के बयान के हवाले से बात की, देखिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी से नहीं, रोज़े अव्वल से यही शेवा रहा है कि ये जजेस को फ़ोन करके अपने मर्जी के फैसले लिखवाते रहें, जजेस को ब्रीफ केसेस पहुंचाते रहें, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहें, और जो भी इनके मफादात के बरक्स कोई हक या सच का फैसला करता है तो उसको ये डराने धमकाने, वीडियोस बना के वीडियोस लीक करने, और ये इनका एक गंदा धंधा है। मतलब ये बिल्कुल वो जो माफिया का जो स्टाइल होता है उस स्टाइल से ये ऑपरेट करते हुए आ रहे हैं। अब देखें, जज साहब के रिटायर होने के बाद उनका बयान आना और उस बयान से अलेजिडली एक मफरूर नाअहल मुजरिम को जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करना, मतलब ये एक नाकाम सी कोशिश है। बजाय इसके कि शरीफ खानदान इस बात का जवाब दे। अदील कौन है मफरूर नाअहल? लंदन के जो फ्लैट्स खरीदे गए, अदील मफरूर नाअहल कौन है जी? आपने कहा मफरूर और नाअहल कौन, किसकी बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। और अच्छा, चले नाम ठीक है, आप कह रहे हैं, ओके। नवाज शरीफ साहब है मफरूर, नाअहल हुए अदालत से। अच्छा,
ٹھیک ہے. پر جواب سپریم کورٹ ان سے پوچھتی رہی, عدالت کو جواب دے نہیں سکے, بیماری کا بہانہ بنا کر جعلی ڈاکومنٹیشن بنوا کر جو ہے فرار ہونے والے اس ملک سے, وہ اگر آج کسی جج کے بیان کو بنیاد بنا کر عدالتوں کے فیصلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پہلے تو اس چیز کا جواب دینا کہ جو لندن میں فلیٹ خریدے گئے وہ کب خریدے گئے, کیسے خریدے گئے, اس کی جو منی ٹرانسفر تھا وہ کیسے ہوا, اس کا جواب نہیں دینا, رسیدیں نہیں دکھانی, دنیا جہان کی ساری فضول قسم کی باتیں جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے, لیکن اگر جواب نہیں دینا تو صرف یہ نہیں دینا کہ لندن کے فلیٹس کیسے خریدے گئے, اس کا جواب انہوں نے نہیں دینا. اچھا تو میرے عدیل, خیال آپ نے آج مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے جو سینٹ میں کے اجلاس میں ایک دھواں دار تقریر کی ہے وہ سنی آپ نے, ان کا ایک کہنا یہ تھا کہ میرے لیڈر کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے تو میں کیوں نہ جواب دوں, آپ نے سنی ان کی باتیں؟ دیکھیں میں وہ فضول قسم کی ان کی باتیں میں نے سنی نہیں ہے. اچھا پھر اچھا یہ آپ کے یہ پارٹی کا آپ کا رویہ ہے, جیسے فواد چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی روزانہ ایک لطیفہ سامنے آ جاتا ہے, آپ کا بھی رویہ ویسے ہی سامنے آ رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی یہ سنجیدگی سے بیان دے رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں, کہ فضول قسم کی باتیں ہیں, مطلب کوئی وہ ایک جج جو ہے وہ حلفیہ بیان دے دیتا ہے, آپ کہتے ہیں جی فضول باتیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. اس اپوزیشن سے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جو کہ 3 سال سے فضول قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں, اور کوئی قومی ایشو کے اوپر کبھی بھی ان سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی بات. 2018 کے الیکشنز کے بعد ان لوگوں نے دھاندلی کا شور مچایا کہ دھاندلی ہوئی. پرائم منسٹر عمران خان نے کمیٹی بنائی, پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے, ساری اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیں دوبارہ میچ کھیل لیں, میں دوبارہ آپ کو ہراؤں گا. اس کمیٹی کے اندر اپنی ساری کمپلینٹس جو ہے وہ بھیجیں کہ کہاں کون سے حلقے میں دھاندلی ہوئی, ہر ایک حلقہ کھولنے کو تیار ہوں. اس کمیٹی کے اندر آج تک اس اپوزیشن کا ایک ممبر پیش نہیں ہوا, نہ کوئی ایک کمپلینٹ انہوں نے وہاں پیش کی. آج اگر ملک میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس ملک کا ایشو ہے کہ جو الیکشنز کے اندر ہمیشہ سے دھاندلی کا شور مچتا ہے, الیکشن صاف شفاف پاکستان میں نہیں ہوتے, جمہوریت کے جو ہے اس پہ ایک شک و شبہات کا اظہار ہر پارٹی کی طرف سے کیا جاتا ہے, اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت بارہا دعوت دے رہی ہے اپوزیشن کو, اور ابھی سے نہیں شروع دن سے دے رہی ہے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے بات کریں, اس کے اوپر اپنی تجاویز دیں, اس کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھیں سر جوڑ کر, لیکن وہاں انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا. تاریخ گواہ رہے گی کہ یہ جو اپوزیشن ہے 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سامنے آئی ہے, اس اپوزیشن نے اس ملک کے مفاد میں کوئی ایک کنٹریبیوشن نہیں کیا. اگر اس ملک میں کوئی کرپشن کے اسکینڈل نکلنے تو آپ کے اپنے اتحادی پیچھے ہٹ رہے اس بات پہ ای وی ایم مشین کے حوالے سے. ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اتحادیوں کا. دیکھیں یہ اتحادی 3 سال سے جو ہے وہ ہمیں تو سننے کو مل رہا ہے کہ آج ہٹ رہے ہیں, کل ہٹ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ لوز کرنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو, جی آپ اپنے اتحادیوں کو لوز کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ نہیں, اتحادی ہمیں لوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا چلیں, یہ حکومت لوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 2 وزارتیں, جب 5 6 سیٹوں پہ 2 وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساری مشاورت میں حکومت کی ساری چیزوں میں یہ آن بورڈ ہوتے ہیں, کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے فیصلوں کے اندر یہ برابر کے شریک ہوتے ہیں, اور آخر میں سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو آن بورڈ نہیں لیا گیا, ہمیں تو کچھ بتایا نہیں گیا. کیونکہ آپ سے پہلے ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے ایم کیو ایم سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے, دیکھیں گے کتنی باتیں مانی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ چلے آپ سے پوچھ لوں, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کر لی, بات ہی ختم ہو گئی. جی فاروق ڈاڈی صاحب, آپ بڑے سن بھی رہے تھے, پوائنٹس بھی نوٹ کر رہے تھے, بہت کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں ساری باتوں پہ؟ دیکھیں جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے تو میں ایک سجیشن دوں گا, چلے اگر اپوزیشن کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہمیں یہ مشین تو آپ بنا کے لے آئیں مشین, آپ لائیں, لیکن کم از کم آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے. اور ایک سسٹم جو الیکٹورل سسٹم اگر کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے, تاکہ کوئی کسی پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگائے گا. چلے آپ کو حکومت کی اگر مشین نہیں پسند ہے تو آپ اپنی مشین لا کے دیں, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہر کسی نے اپنے حلقوں کے اندر ایک جعلی قسم کے کارڈز اور لوگوں کا ایک
وہ ووٹ بینک بنایا ہوا ہے جو کہ کئی سالوں سے یہ اس پہ محنت کر کے انہوں نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کہیں 10,000 ووٹ, کہیں 20,000, کہیں 50,000. تو یہ ووٹ ان کے سارے ضائع ہو جائیں گے اگر ایسی مشین آئی. اچھا, یہ جو ای وی ایم کے معاملے پہ حکومت کے اتحادی بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو ساتھ اس لیے نہیں دیں گے کہ دیکھیں نا, آج ان کے ساتھ ہے, کل ان کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو اتنے سالوں سے اپنی ایک محنت کی, اپنے حلقوں میں ایک جعلی ووٹ بینک بنایا ہوا, یہ ہر کسی کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ایسا سسٹم آئے جس میں کہ یہ ساری چیزیں اڑ جائیں. اچھا, عدیل نے ایک بات کہی تھی, اس پہ آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. عدیل نے کہا کہ اتحادی گورنمنٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیں گے. دیکھیں, نہ تو ایم کیو ایم گورنمنٹ کو لوز کرنا چاہے گی, نہ گورنمنٹ ایم کیو ایم کو یا ان کے کسی اتحادی کو لوز کرنا چاہیں گے. بیچ میں آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف, انہوں نے کہا تھا میری سب سے بڑی غلطی بھی کہ چودھریوں کو میں نے اپنے ساتھ ملایا, میں کبھی بھی ان پہ بھروسہ نہیں کروں گا. اور عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اپنی حکومت بنانے کے لیے. جب بھی کوئی وقت حکومت پہ برا آتا ہے, ان کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا فاروق راڑی صاحب, مجھے لگتا ہے آپ کے پاس اس حوالے سے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں جی فاروق راڑی صاحب. بولنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ تھا, میں نے کہا چلیے بریک لے لیا جائے, بریک کے بعد بات کی جائے سکون سے. دیکھیں, ایک تو یہ اے بی ایم کی بات ہے, اور بڑا شور ہو رہا ہے مہنگائی مہنگائی, اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ اس بات کی کہ کسی بھی گورنمنٹ کو اگر آپ کو گرانا ہو, صرف دو چیزیں آپ مارکیٹ سے غائب کر دیں, چینی اور آٹا. ٹھیک ہے. اچھا, آج یہ جو اپوزیشن ہو رہی ہے کہ چینی اتنی مہنگی ہوگی, بھائی چینی کے سارے کارخانے پنجاب میں, بہت کچھ دیکھا ہے, مجھے بتائیں کون کون سی گورنمنٹ گری ہے چینی کی وجہ سے؟ ایوب خان کی گورنمنٹ کے لیے چند آنے دو آنے یا کچھ پیسے بڑے تھے جس کے اوپر پوری گورنمنٹ اس کی ایک تحریک چلی, اور گورنمنٹ اسی بیس کو بنا کے چلائی ہے. تو اب میں 1972 کا سوشل میڈیا پہ ایک اخبار کی جنگ کی ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا جس میں کہا تھا کہ حکومت چینی مافیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی اور آہنی ہاتھوں سے ان سے نمٹے گی. یہ ہیڈنگ ہے 1972 کے اخبار کی. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی شوگر ملے ہیں, سندھ میں زرداری کی اور پنجاب میں نواز شریف کی ہے. تو بھائی تم لوگوں کو اگر پاکستانی عوام سے اتنی ہمدردی ہے, بیچو 40 اور 50 روپے کلو کے حساب سے. کس نے تمہیں روکا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کو بھول گئے سر آپ. تو جہانگیر ترین بھی کرے, کیوں نہیں, جو بھی ہے جس کی بھی ہے بیچو. اور آپ دیکھیں کہ لاکھوں ملینز آف بوریاں جو ہے وہ گوڈاؤن سے ریکور ہوئی ہے. تو یہ تو آپ پاکستانی عوام کے ساتھ وہ کرے. اب ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں اس گورنمنٹ میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, آپ کی ایکسپورٹ $18 بلین کی تھی, آج آپ کی ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ ہے 30 بلین ہے. اور ایپٹما جس طرح کہہ رہی ہے, اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو وہ بتا رہے ہیں, اگر وہ فیگر آ جائیں, اگر اسی کے مطابق چلے, تو پاکستان کی ایکسپورٹ $35 بلین سے سرپلس کر جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. نواز شریف پاکستان کے خزانے تو عالمی ادارے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں سر کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس وقت جنوبی ایشیا میں؟ سر ساری دیکھیں, مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. وجہ یہ کہ کووڈ کے بعد جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نظام جو درم برم ہوا ہے, اس سے پوری دنیا میں یہ مہنگائی ہے. اور اگر پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی قصور ہی نہیں, یہ بین الاقوامی پرائز ہے. اگر ایڈیبل آئل, کھانے, گھی, تیل کی چیزیں اگر وہ اس کی قیمتیں بڑھی ہے, تو یہ آپ اسے امپورٹ کرتے ہیں, اس کی بین الاقوامی سطح پہ یہ بڑی ہے. تو اس میں اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں. غلط ہے بالکل ایسی جنوبی ایشیا میں ان کے پاس اپوزیشن کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں, انہوں نے اس بیس کو بنا کے یہ کیا. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ امریکن ایمبیسیڈر کا کیا رول ہے, جو ہمارے سیاستدانوں سے ملے, جب بھی ان کو میں مذمت کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ امریکن ایمبیسیڈرز کو جو ہمارے اپوزیشن کے ساتھ جا کے جو روابط کر رہے ہیں, یہ بڑا غلط ہے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں, اور ان کو اس میں مداخلت نہیں کرنا. حقیقت ہے یہ جو چل رہا ہے پیچھے بیکنگ انہی کی ہے. اچھا, ان کی 100% بیکنگ انہی کی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج کر دیا, اس لیے آپ دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ جیسے ٹیک اوور کی, تو اس وقت خزانے میں نواز شریف پیسے کتنے چھوڑ کے گئے تھے؟ $7.5 سے $8 بلین. ٹھیک ہے.
آج عمران خان کے دور حکومت میں آپ کے پاس پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریزرو $25 بلین سے زیادہ آپ کے پاس ریزرو موجود ہے اس وقت. اور عمران خان اگر اور اس گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے اپنے 3 سالہ دور میں 1 روپیہ بھی نہیں چھاپا اسٹیٹ بینک سے. اگر یہ آج چاہیں, عمران خان چاہے تو ان کے پاس اتنا ریزرو ہے, مارکیٹ میں یہ بھی پیسہ پھینک سکتے ہیں اور آرام سے 1 سال گزار سکتے ہیں. یہ چاہیں تو نوٹیں چھاپ کے مارکیٹ میں ڈالنے, دیکھیں کیسے نیچے آتا ہے. لیکن اس کے ریپرکشن اتنے تباہ کن ہوں گے کہ آج ہم جو فیس کر رہے ہیں یہ مہنگائی, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسحاق ڈار اور زرداری کے دور میں جو اسٹیٹ بینک سے نوٹیں چھاپتے رہے اور $60 بلین ان 2 حکومتوں نے 10 سال کے اندر لی ہے IMF اور ورلڈ بینک سے. انہوں نے کیا لون لیے, اسی سے چلاتے رہے پیسے, جو پیسے باہر بھیجتے رہے. پورا وزیر خزانہ بھاگ گیا یہاں سے اسحاق ڈار. کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ اس کا جواب دے گا کہ وہ سرونگ وزیر خزانہ اپنی ہی حکومت میں بھاگ گیا؟ اتنا سارا انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا نا, حوالہ انڈی سے سارا. وہ ایک عمران خان صاحب کہتے تھے جی میں تو قرضہ نہیں لوں گا اور کبھی میں یہ نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ دیکھیں آپ کے لیے ایک پروگرام بنا ہوا تھا کہ عمران جیسے ٹیک اوور کریں گے فوری طور پہ $9.2 بلین آپ کو ورلڈ بینک اور IMF کو فوری طور پہ دینا تھا, اور آپ کے پاس خزانے میں پیسے ہی نہیں تھے. چلیں ایک قرضہ اتارنے کے لیے آپ نے دوسرے قرضے کی طرف گئے. چلیں جی پروگرام میں آپ کو ڈیفالٹ کرنے کا پورا پلان تیار تھا, لیکن عمران خان نے اپنی کوششوں سے, اپنی کریڈیبلٹی سے وہ پیسے لے کے آئے, جبکہ ٹرمپ نے ان تمام ممالک کو منع کر دیا کہ خبردار پاکستان کو کوئی. چلیں آج کے پروگرام میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے مزے لے رہی ہوں. اینی وے عدیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں. عدیل, پروگرام کو تھوڑا سا کم ٹائم رہ گیا, آپ سے بات کریں گے. پیپلز پارٹی اور PDM قریب آ رہی ہے, حکومت اور اتحادیوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کے مخالف تو یہ کہہ رہے جی حکومت جانے والی ہے, وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے. کیا کہتے ہیں سارے سیناریو میں؟ دیکھیں ہمارے مخالف جو ہیں, جو اپوزیشن ہے, وہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے نکمی اپوزیشن ہے. 3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ حکومت کو یہ گرانے والے, اور خود آپس میں لڑ بھڑ کے جو ہے نا, یہ لڑ مر کے سب جو ہے نا وہ تتر بتر ہو گئے. یہ موسمی PDM ہے, جس طرح موسمی سردی میں بیماری آتی ہے. اسد عمر صاحب نے بڑی خوب مثال دی اس کی کہ سردیوں میں جو بیماری آتی ہے وہ سردیوں کے جاتے ہی وہ بیماری جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. تو PDM بھی وہ بیماری ہے جو اس قوم کو لگی ہوئی ہے, اور سردیوں کے موسم میں آتی ہے اور موسم گرما کے شروع ہوتے ہی جو ہے یہ بیماری بھی چلی جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ سردیوں کے کچھ دن جو ہے ان کا شور و غوغا رہے گا, اور اس کے بعد یہ اسی طرح ٹائیں فش ہو جائیں گے. جس طرح گرمیوں میں گیس لیک ہو جاتی ہے تو ان کی بھی ہوا لیک ہو جائے گی, اور یہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپس میں لڑ بھڑ کے جو ہے نا تتر بتر ہو جائیں گے دوبارہ. باقی جو آپ نے بات کی کہ اتحادیوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں, تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جتنے بھی اتحادی ہیں, چاہے وہ کاف لیگ ہو, چاہے وہ MKM پاکستان ہو, چاہے وہ GDA ہو, یا چاہے کوئی اور ہو, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کاف لیگ کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹیں کتنی اور وزارتیں کتنی ہیں. 2 وزارتیں وہ قلیل سی سیٹوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں ان کی سیٹیں دیکھ لیں, 2 وزارتیں, ایک اسپیکرشپ اور ایک جو ہے وہ سینیٹر جو ہے وہ ان کا منتخب ہوا ہے کاف لیگ کا. اسی طرح MKM کا دیکھ لیں, ان کا جو ہے وہ 2 سینیٹرز اور 3 سینیٹرز اور 2 وزارتیں MKM کے پاس ہیں. اسی طرح آپ GDA کو دیکھ لیں, ان کے پاس بھی وزارت ہے. تو میرے خیال سے جو آن بورڈ نہ لینے والا بیانیہ ہے ہمارے اتحادیوں کا, وہ بیانیہ جو ہے لاجیکل نہیں ہے, کیونکہ آپ وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کے تمام فیصلے مشاورت میں آپ شامل ہیں. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ آپ آن بورڈ نہیں ہیں تو یہ میرے خیال سے زیادتی والی بات ہے. اس کا اشارہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ میں الفاظ کو استعمال کرنا نہیں چاہتا, لیکن حکومت سے کچھ اور مطالبات پورے کروانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریشر ڈالا جاتا ہے. باقی جو آپ نے ہمارے اس کی بات کی کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے. انشاءاللہ 3 سال گزر گئے, پاکستان کے تمام معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی آپ شعبہ جات دیکھ لیں, ایگریکلچر سیکٹر دیکھ لیں, انڈسٹریل سیکٹر دیکھ لیں, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس ملک میں, ایگریکلچر سیکٹر بڑھ رہا ہے, کسان خوشحال ہو رہا ہے, ہیلتھ اسکیمز آ رہی ہیں,
آپ کے احساس پروگرام سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹو ٹریک کے اوپر آخری سوال ہے آپ سے، اگر جہاں تک تعلق ہے ای وی ایم کا اور الیکٹرانک ووٹنگ کا، میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے لیے کہتے ہیں کہ کفن میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے کہ اگر یہ لوگ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ایگری کریں، آخری کیل ان کے کفن میں ٹھکے گی، کیونکہ یہ جعلی پارٹیاں ہیں، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آنے والی جماعتیں ہیں، دھاندلی زدہ پارٹیاں ہیں، یہ صاف ستھرے کلین الیکشنز کے جو ہے نا اس کو یہ متحمل نہیں ہو سکتے، یہ اس میں بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اگر اس ملک میں شفاف الیکشن ہوئے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، اگر جوائنٹ سیشن میں الیکشن ریفارمز بل آتا ہے تو حکومتی اتحادی ووٹ کرے گی یا نہیں کریں گے؟ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس وقت، پورے پاکستان کی نظریں اتحادیوں پر بھی ہیں، حکومت پر بھی ہے، اپوزیشن کے اوپر بھی ہے۔ اگر اتحادی یا اپوزیشن اس الیکٹورل ریفارمز کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ پاکستان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں صاف ستھرے الیکشنز کا انعقاد نہیں چاہتے، یہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ پاکستان میں شفافیت اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن نہیں کرنا چاہتے۔ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اگر اس میں سے کوئی اس الیکٹورل ریفارمز کے خلاف جائے گا تو یہ قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عدیل اگر نمبرز پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے؟ میرے خیال سے جوائنٹ سیشن میں نمبرز پورے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور تاریخ لکھے گی کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں، یہ اپوزیشن جو ہے پاکستان کا مفاد نہیں چاہتی۔ چلیں جی فاروق راڑی صاحب کی طرف جائیں گے۔ فاروق راڑی صاحب کنکلوڈ کر دیں سب باتوں کو اس وقت۔ دیکھیں جو عدیل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ان کے بات میں وزن ہے، اور مجھے امید ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کے اتحادی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھئی عسکری قیادت کی طرف سے اگر کوئی وہ اگر آگے پیچھے کرنا چاہے تو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو حکومتوں نے 5-5 سال کیے اور یہ بھی 5 سال پورے کریں گے۔ جس طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا تو ہمارے جمہوری ادارے اور ہماری جمہوریت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں اور ڈیموکریٹک پروسیس یہ چلنا چاہیے تاکہ لیڈرشپ بھی نہیں ہمارے پاس آتی رہے اور پاکستان مضبوط سے مضبوط ہو اور ترقی کرتا رہے۔ اور اس وقت مہنگائی ضرور ہے، عام انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا فارن ریزرو موجود ہے، اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کی فارن پالیسی میں آپ کتنے کامیاب ہیں، ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے، لیکن ایک آدمی کو چاہیے کہ قیمتیں کم ہوں، آٹا، چینی، دال، تیل وغیرہ یہ چیزیں جو اس کو کم سے کم قیمت میں مہیا ہو، اور اس کو ظاہری بات ہے کہ جو بجٹ ہے آج کسی کو بھی پورا نہیں ہو رہا، اور نوکری پیشہ انسان تو سب سے پسا ہوا ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سب کو مل کے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، مل کے کام کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کا ہاتھ بٹائے اور حکومت کے ساتھ مل کے چلیں اس پاکستان کی خاطر، عمران خان کی خاطر۔ بہت پازیٹیو نوٹ۔ فاروق راڑی صاحب بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں ہیں۔ عدیل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔